الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا امام حسین پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرماتے. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا مقام بلند تب ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کا ہدف بلند ہو. جتنا مقصد حیات بڑھا اتنا انسان کا مقام بڑھا. قیامت میں ہمارے جسموں کو تولا نہیں جائے گا کہ کس کا وزن کتنا زیادہ ہے. قیامت میں انسان کے اہداف کو تولا جائے گا. کبھی کبھی کام چھوٹا پر اجر بڑا، کبھی کبھی کام بڑا پر کوئی اجر نہیں ملتا. اب عزا امام حسین، مجلس امام حسین کہ 1400 سال گزر گئے ایک امام کی شہادت کو. شیعہ ہر سال اس امام کی یاد میں اپنے گھروں میں، امام باڑوں میں، محلوں میں جلوس کی صورت میں، مجلس کی صورت میں، ماتم کی صورت میں ذکر فرزند رسول کیا کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں جو اعتراض کریں کہ جناب آپ ایک مجلس میں اتنے لاکھوں لگا دیتے ہو، اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ ان پیسوں سے کچھ کھانا لیتے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے؟ اس سے بہتر نہیں تھا ان پیسوں سے آپ اسکول بنا دیتے؟ اس سے بہتر نہیں تھا آپ ان پیسوں سے 4
नौजवानों की शादी करा देते, इससे बेहतर से 4 बेवाओं की मदद करा देते। तो अगर आपने कहा जिक्र इमाम हुसैन कर रहे हैं तो कहते हैं जिक्र करने के लिए इतना खर्चे की ज़रूरत क्या है? सोशल मीडिया का ज़माना है, किताबों का ज़माना है। अगर आपने लोगों को सिर्फ ये बताना है कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए थे, तो ये बताने के लिए तो और भी रास्ते हैं। इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या है कि लोग घरों से उठ के आएँ, टाइम निकालें, घंटों के घंटों फर्श अज़ा पे बैठें सिर्फ ये बताने के लिए कि करबला में एक इमाम थे और उन्हें शहीद कर दिया गया, और उस पर इतना खर्चा किया जाए कि सिर्फ 10 दिनों में 4 अरब से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ में शिया खर्च करते हैं कि सिर्फ ये बताने के लिए कि करबला में कोई इमाम थे और आए थे और शहीद हो गए। क्या वाक़यान हम फर्श अज़ा पे बुला के सिर्फ ये बताते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हो गए? मजलिस का असर सिर्फ ये है कि तारीख़ में एक वाक़या हुआ था कि इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लोग जो एतराज़ करते हैं, अब इन्हीं के बच्चे सिनेमा भी जाते हैं, 2-2 घंटे की फिल्में देख के आते हैं। एक सिनेमा को बनाने में कितने करोड़ लगते हैं? पाकिस्तान में एक सिनेमा बनाया, 1.5 अरब रुपया खर्चा हुआ उस पर। उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया कि भैया सिनेमा बनाते हो, करोड़ों लगाते हो। कई गवैये ऐसे इस्लामाबाद में, कई सिंगर यहाँ पे कॉन्सर्ट करते हैं, एक एक कॉन्सर्ट पे करोड़ों रुपए लगाया जाता है। बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं करता कि आप इस कॉन्सर्ट पे खर्चा लगाने से बेहतर था एक स्कूल बना देते, 4 लोगों की शादियां करा देते। एक सिनेमा बनाने से अच्छा था कि आप 4 जवानों के मसाइल को हल कर देते। तीसरा सवाल ये कि वो जवान, वो बच्चियां, वो नस्लें जो एक कॉन्सर्ट या एक सिनेमा में जाती हैं, 2 घंटा उस फिल्म को देखने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? वो जवान जो किसी नाचने वाले और गाने वाले के गानों को सुन के 1.5 घंटा पैसा खर्च करके वापस निकलता है, उसे क्या मिलता है? और ये जवान जो मजलिस हुसैन में आता है, 1.5 घंटा बैठता है, और जब ये बाहर निकलता है तो इसे क्या मिलता है? दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा जो इमाम हुसैन ने किया, जो सबसे मुश्किल तरीन कारनामा है। बिल्डिंग्स आप बना सकते हो, मोहल्ले आप बना सकते हो, मुल्क के रोड आप बना सकते हो, पुलें आप बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अमेरिका इससे अच्छी पुलें बना देगा, यूरोप इससे अच्छे रोड बना देगा। जो काम इमाम हुसैन करते हैं, हुसैन रोड नहीं, हुसैन इंसान बनाते हैं। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इंसान बनाना, दुनिया का आसान तरीन काम है बिल्डिंग्स बनाना। अब अब्दुल्ला इंसान बनाते हैं। बताओ वो कौन सा कारखाना है जो सलमान बनाता है? वो दुनिया का कौन सा कारखाना है जो हबीब इब्न मज़ाहिर बनाता है? वो दुनिया का कौन सा कारखाना है जो होर बनाता है? फरमाया यहाँ 2 कारखाने हैं, एक कारखाना शिमर बना रहा है, दूसरा कारखाना होर बना रहा है। तो वो कारखाने जो नस्लों को बिगाड़ते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। सारे एतराज़ात किस पर होते हैं? इमाम हुसैन की मजलिस पे होते हैं। अब आओ, मजलिस अबा अब्दुल्ला और इमाम हुसैन की मजलिस सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को बताएं कि मौला शहीद हो गए। असर मजलिस क्या है? वो मुआशरे जिनमें मजलिसें होती हैं और वो मुआशरे जिनमें मजलिसें नहीं होती, आप उनको कंपेयर करें। वो नस्लें जो मजलिसों में आती हैं और वो नस्लें जो मजलिसों में नहीं आती, दोनों नस्लों को कंपेयर करके देखें। तो मैंने किसी जगह पे मिसाल दी थी और मैंने कहा पहले ज़माने में मुश्किल था इसको जानना, आज के ज़माने में हर चीज़ वाज़ेह हो गई है कि 2 मुआशरों के फ़र्क को आपस में देख लो। मुसलमान कितने ममालिक हैं? 40 से ज़्यादा मुल्क हैं। नमाज वो भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, रोज़ा हम भी रखते हैं, उम्र हज व ज़कात वो भी देते हैं, उम्र हज व ज़कात हम भी देते हैं। लेकिन मसला ये है वो सब कुछ करने के बाद भी इस्लाम के दुश्मन के मुकाबले में लड़ने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। और आज के मुआशरे में अगर कोई ये हिम्मत करता है तो वही मुआशरा हिम्मत करता है जिस मुआशरे में हुसैन की मजलिसें कराई जाती हैं।
آج ہر مسلمان نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کے مقابلے میں کون کھڑے ہوئے؟ جو علی بن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ تو سوال ہے ان کے بچوں کے اندر ہمت کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے نہ علی سنا۔ معاشرہ ہوتا ہے نا، ہم نے مائیں بچوں کو گود میں لے کر آتی ہیں اور انہیں علی اصغر سناتی ہیں، انہیں اکبر کی شجاعت بتاتی ہیں، انہیں قاسم کی جنگ دکھاتی ہیں۔ تو یہاں کے بچے جو مجلس حسین میں آتے ہیں ان کے دلوں سے خوف کو نکالا جاتا ہے، شجاعت کے بھرم کو بھرا جاتا ہے۔ جس سماج میں عاشورہ ہے وہ معاشرہ بہادر بنتا ہے، وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں لڑنے کی ہمت بھی رکھتا ہے، جرت بھی رکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو، وہ چاہے عراق کا شیعہ ہو، وہ چاہے 12 امام والا ہو یا 4 امام والا ہو، کیونکہ 12 والے کے پاس بھی حسین ہے، 4 والے کے پاس بھی حسین ہے۔ یہ نسلوں کی تربیت مجلس اذاں صرف تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہے، ایک معاشرہ بنانے کے لیے ہے، ایک نسل بنانے کے لیے ہے۔ یہ فرش اذاں پہ آئے گا، سنے گا۔ آج کسی بھی شیعہ مجلس میں چلے جائیں، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، اسے کھڑے کر دو، اے میرے لال یہ بتا یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ کسی بھی شیعہ معاشرے سے کوئی بچہ اٹھا لیں، اس سے پوچھیں کہ یزید قابل لعنت ہے کہ نہیں، آپ پوچھو گے وہ بھیج کے بتائے گا کہ یہ شخص ہے ہی قابل لعنت۔ لیکن آپ چلے جائیے بڑے بڑے مدرسوں میں، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس۔ اسی اسلام آباد میں ایک مفتی ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں، اس کا انٹرویو انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ یزید نے ظلم کیا کہ کیا، امام حسین کے ساتھ زیادتی کی کہ سر کاٹنا چاہیے تھا کہ نہیں، کہ فرزند رسول کے ساتھ اتنا ظلم کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، سب کچھ مانتا کیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، کہ جناب پھر یزید پہ لعنت بھیجیں۔ تو کہا اس معاملے میں ہم ذرا خاموش ہیں، ہم ذرا چپ ہیں۔ تو مفتی اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی لعنت کو سمجھ نہیں پایا۔ یہ فرش اذاں ہے جس نے بچے بچے کو سمجھا دیا کہ ظالم پہ لعنت بھیجی جاتی ہے اور مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجلس اذاں ذہن بناتی ہے، مجلس اذاں نسل بناتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ 5 منٹ کے لیے گریا ہوا اور ماتم کیا اور گھروں میں چلے گئے، نہیں، اثر مجلس اذاں یہ ہے کہ جن گھروں میں، جن معاشروں میں امام حسین کا پیغام جاتا ہے تو ان بچوں کے ذہن میں شعور پیدا ہوتا ہے، ظالم اور مظلوم کی تفریق کا پتہ چلتا ہے، پیغام امام حسین اور ہدف ابا عبداللہ کا پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تو کس لیے بڑی قربانی دی۔ فرماتے ہیں خرج تو میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کی امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یہ اسلام کی نشانیوں کو بھول چکے ہیں، بدعتیں عام ہو گئی ہیں، نبی کی سنت کی کمپلیٹلی انہوں نے بھلا چکے ہیں۔ فرمایا میں ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ جس معاشرے میں صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں پڑھا دیا جائے، جس معاشرے میں جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی جائے اور پورے لوگ خاموش رہے۔ فرمایا حسینیت خاموشی کا نام نہیں، صدا کو بلند کرنے کا نام ہے، حسینیت شعور کی بیداری کا نام ہے۔ دیکھیے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ذہن سازی۔ امام حسین کی جنگ فکر یزید کے ساتھ ہے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل ہو، ایران ہو، جنگیں جو ہو رہی ہیں یہ بلڈنگوں کی جنگیں نہیں ہیں کہ آپ اس پہ خوش ہوں گے کہ میزائل لگا 10 بلڈنگیں گر گئیں، نہیں، وہ اس سے اور اچھی بلڈنگ بنا سکتا ہے، پیسہ اتنا ہے ان کے پاس۔ آپ 10 بار بھی پورا اسرائیل کو ملیامیٹ کر دیں وہ 100 بار اس سے اچھا بنا دے گا۔ بلڈنگز بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جنگ فکر کی جنگ ہے۔ آئیڈیالوجی آف امیر المؤمنین، فکر علی ابن ابی طالب، فکر حسن ابن علی، فکر حسین ابن علی کیا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے رہنا۔ دکھ اس کو یہ نہیں کہ میری بلڈنگز گریں، دکھ اس کو یہ ہے کہ شیعوں نے میرا غرور مٹی میں ملا دیا۔ یزید کو تکلیف کیا تھی کہ تخت پہ بیٹھا ہے، فوجیں ہیں، سب کچھ ہیں، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، لیکن پھر بھی امام اسے کیا کر رہے ہیں؟ للکار رہے ہیں۔ سیدہ زینب خاتون ہوتے ہوئے یزید کو اس کے سامنے اسے کیا کر رہی ہیں؟ للکار رہی ہیں۔ کسی کے غرور کو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ابرہہ خود کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے،
بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے لشکر، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ تو جتنا بڑا ہوگا میں تجھے ذلیل کرنے کے لیے اتنے چھوٹے سے ماروں گا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے تیتر جتنے پرندے بھیجے، ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھروں نے ان ہاتھیوں کو واصل کر دیا اور دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا اللہ کی سنت ہے کہ دشمن جتنا بڑا ہو اسے چھوٹی چیزوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اب بچوں کے ذہنوں میں، اسکولوں میں ایک فکر بنائی جاتی ہے۔ دیکھو فکر اگر بن گئی بچپن سے تو پھر آپ جب بڑے ہوگے پوری زندگی اس کی ہمت نہیں کرو گے۔ مثلا بعض جگہوں پہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے تھے بھوت بنگلہ، مثلا، یا جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو جب انگریز آئے اسپیشلی گلگت بلتستان میں جنوں کا بڑا تصور ہے۔ شروع میں ہمارا اساتذہ بتاتے جب گئے تو کہا ایک پہاڑ تھا، کوئی بندہ وہاں نہیں جاتا تھا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ کہ یہاں جن آتے ہیں۔ ذہن بنا دیا بچپن سے۔ اب اسے کہا یہاں جن ہے تو کہتے ہیں 15 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ہم کبھی بھی اس طرف گئے نہیں، کیونکہ ذہن بنا دیا ادھر کیا ہے؟ جن ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ انگریز کمپنیاں آئی تھیں، کسی غار سے سونا نکلا تھا۔ اب پھر سردیاں آتی تھیں، برف باری ہوتی تھی، انہوں نے جانا ہوتا تھا، تو ان کو یہ تھا کہیں یہ لوگ آ نہ جائیں، سونا نکال کے لے نہ جائیں، تو ان کو بولا یہاں کیا ہے؟ جن ہے، تو کوئی بندہ جاتا ہی نہیں تھا۔ ذہن بچپن سے بنایا جاتا ہے۔ آج ملکوں کو دیکھ لیں، ہر نسل کو، ہر بچے کو بتا دیا کہ امریکہ کیا ہے؟ سپر پاور کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سپر، سب سے زیادہ، پاور طاقت، مطلب اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اور یہاں ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے، اللہ سے زیادہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارے وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور بچوں کا ذہن کیا بنا دیا؟ مطلب پوری دنیا کے بچوں کا ذہن بنا دیا کہ جناب یہ کیا ہے؟ سپر بھی ہے اور سب سے زیادہ پاور بھی ہے۔ اب جب ذہن بن گیا، یہ بچہ کل فورسز میں بھی جائے گا، یہ بچہ کل پولیس میں بھی جائے گا، یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر بھی جائے گا، اگر اس کے ملک پہ حملہ ہوا ایک عام سا باشندہ بھی ہے، لیکن کیونکہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جناب کیا ہے؟ سپر پاور ہے، تو یہ کبھی بھی اپنے ذہن میں اس سے لڑنے کا سوچے گا ہی نہیں، کیونکہ پہلے سے یہ ایکسپٹ کر چکا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیا ہے؟ طاقت ہے۔ تو جن معاشروں نے یہ فکر بنائی کہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، وہ معاشرے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی، لیکن ایک فکر علی ابن ابی طالب ہے کہ سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ جنگ خیبر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، عمرو بن عبدوت جب خندق کے اندر آیا تو رسول کو للکار کے کہنے لگا کہ ہے کوئی تمہارے پاس بہادر تو اسے میری طرف بھیجو۔ تو اس زمانے کے مسلمانوں کی بھی ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ عمرو بن عبدوت کیا ہے؟ سپر پاور ہے بھائی، اس کے مقابلے میں نہیں جانا۔ رسول سخت سے سخت جملے کہہ رہے، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس بدبخت کتے کا منہ بند کرے؟ ہاں، لیکن سارے مسلمان بیٹھے ہیں، سارے صحابی بیٹھے ہیں، کوئی اٹھنے کی کرتا بھی تھا تو پیچھے سے دوسرا بولتا تھا کہ اس کے مقابلے میں نہ جانا، یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے، یہ ایک دن میں اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اٹھنا چاہتے تھے، پر کیونکہ ذہن بنے ہوئے تھے کہ بڑا طاقتور ہے، اٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو وہاں پر بھی کون اٹھے؟ علی ابن ابی طالب اٹھے، حیدر کرار اٹھے کہ علی کے نزدیک کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر ہے کوئی طاقت تو پروردگار عالم کی طاقت ہے۔ تو کل بھی علی دشمنوں کے مقابلے میں اٹھ رہے تھے، اور آج بھی علی کے چاہنے والے دشمنوں کے مقابلے میں اٹھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن ہے کہ یزیدیت چاہے جسمانی اور فوجی اعتبار سے کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یزید نے یہ سوچا تھا کہ حسین کو کسی جنگل میں لا کے شہید کروا دوں گا، اور دنیا کو کیا پتا کون حسین آئے تھے اور کون دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کا بھی وعدہ تھا، یزید جس زمین کو تو حسین کے لیے جنگل بنانا چاہتا ہے، اگر میں نے مومنوں کے لیے جنت نہ بنایا تو میں بھی حسین کا خدا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد اجل فرجہم۔ تو مجلس حسین نسل بناتی ہے، مجلس حسین فکروں کو بلند کرتی ہے، مجلس حسین انسان کے مزاج کو بدل دیتی ہے۔ ایک ملاقات نے حر کو حر بنا دیا، کتنا اثر ہے۔
جناب زہیر ایک بار امام حسین سے ملے، لشکر امام حسین مل گئے۔ وہب قلبی، مجھے نہیں پتا وہب نے پوری زندگی نمازیں کتنی پڑھی، شاید چند دن کا نمازی، چند دن کا عابد، لیکن آج ہر مومن و مسلم جناب وہب کو کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آل محمد۔ یہ بچے ہیں، کہہ رہے مولانا مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، شیعہ بننا چاہتے، سامنے کھڑے ہو جائیں، ادھر ادھر کھڑے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی طرح خدا توفیق دے لوگوں کو، یہ اثر مجلس امام حسین ہے۔ اس مکتب میں وہی آتا ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیعہ کی نشانی یہی ہے کہ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند کا مولا دلیل فرما، عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، انگلش میں بولیں تو اس کی سلیکشن سے چلتا ہے، اس کے چناؤ سے چلتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے۔ اب آپ کے سامنے 10 لوگ رکھے جائیں اور پوچھا جائے کہ کس کو چنو گے، تو جو علی کو چنے گا وہی سب سے زیادہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ اور میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں اگر کوئی کہہ دینا کہ امیر المومنین کو چھوڑ دو، آپ شیعہ پہلا نہیں مانو، چوتھا مانو، تو میں کہتا ہوں یہ مکتب ہمیں ضد نہیں سکھاتا، جھگڑا نہیں سکھاتا۔ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، کس سے بات کیا کرو؟ دلیل سے بات کیا کرو۔ اگر کوئی کہہ بھی دینا چھوڑ دو کو جناب ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ اگر بہتر کو چھوڑ رہے ہو تو اس سے بہتر کا انتخاب کرو۔ تو اگر میں علی کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر کسی ایسے کو لاؤ جو حسب میں علی سے بہتر ہو۔ کوئی ایسا لاؤ جو نسب میں علی سے بہتر ہو، شجاعت میں علی سے بہتر ہو، جس کے بچے علی کے بچے جیسے، جس کی زوجہ علی کی زوجہ جیسی۔ تو دنیا اس کو چیلنج دو کہ جناب جاؤ شجاعت میں علی سے بہتر لاؤ، سخاوت میں علی سے بہتر لاؤ، علم میں علی سے بہتر لاؤ، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ اسے چیلنج دیں گے، جائے گا، آئے گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر اہل حق ہوگا تو آ کر کہے گا کہ میں نے بھی علی کو پہلا ماننا ہے، کیونکہ علی سے بہتر مجھے کوئی ملا نہیں ہے۔ تو مکتب یہ آپ کا ذہن بناتا ہے، کانسیپٹ آف ولایت یہی ہے کہ بہتر سے بہتر کا چناؤ کرو۔ وہ امام بھی ہو تو بہتر سے بہتر، وہ بچے کا نام بھی ہو تو بہتر سے بہتر۔ تو اللہ ان جوانوں کو توفیق دے اور انشاءاللہ سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی مزید ان کو توفیق دے۔ بس ان کو کلمہ پڑھائیں گے، پھر آپ صلوات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل وأولادہ المعصومین معصومین حجج اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ ان کو توفیق یا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹھ جائیں بس۔ تو یہ مکتب انسان کی فکر بناتا ہے۔ مکتب اہل بیت ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ہے ذکری مسلمان، ایک ہے فکری مسلمان۔ ذکری بھی اچھا ہے لیکن وہ ذکری جس کے ساتھ ذکر کے ساتھ فکر بھی۔ آج پوری دنیا میں کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ذکری رکھا جائے۔ یہ اللہ ہو کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، لیکن جب دین پہ بات آئے، اسلام پہ بات آئے تو میدان جنگ میں لڑنے والے بہت کم ملیں گے۔ اتنے لوگ کوفے میں تھے، امام حسین نے خط لکھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کوئی کہتا تھا حسین ہم آپ کو صبر کی تلقین دیتے ہیں، کوئی کہتا تھا امام حسین میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں، میں اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور فرزند رسول کا سر کٹتا رہا، یہ کوفے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے۔ ہاں، کیا شمر ذکر نہیں کرتا تھا؟ کیا یزید ذکر نہیں کرتا تھا؟ کیا خوارج سے بہتر کوئی نمازی نہیں تھا؟ ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، دن رات نماز پڑھنے والے خوارج عابد تو تھے، زاہد تو تھے، عقیدے کا فقدان تھا، عقیدے غلط تھے، آئیڈیالوجیز غلط تھیں،
عبادت کرے، نماز پڑھے، لیکن علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ آپ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین مدینے میں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ بن عمرو عاص۔ عمرو عاص کون؟ سمجھیں، مشیر اور وزیر معاویہ، جس کو آپ کہتے ہیں دا برین آف معاویہ، کہ مولا نے اس کی ذہانت کی بعض اوقات تعریف بھی کی ہے۔ بہت تیز آدمی، جو مختلف جنگوں میں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ جناب محمد ابن ابی بکر کو مصر میں شہید کروایا، جناب مالک اشتر سفر میں آ رہے تھے، ان کو زہر دلائی گئی، اور مصر کی حکومت امیر المومنین سے لے کے انہوں نے اپنے قبضے میں کی۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمرو عاص، امام حسین مسجد میں گئے، اس کے بیٹے نے امام حسین کو دیکھا، اپنے دوستوں رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا اور ادب امام حسین میں کھڑا ہوا۔ دوستوں کو کہا کہ تجھے پتا ہے یہ جو مسجد میں آ رہا ہے کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہے۔ تو ان کے دوستوں میں سے ایک دوست نے اس کو طنز کیا، اس کا مذاق اڑایا کہ عبداللہ، ایک طرف کہہ رہے ہو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، دوسری طرف اسی کے بابا کے مقابلے میں جنگ صفین میں تم کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہاری ذہنیت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف فضائل اہل بیت بھی پڑھو، دوسری طرف کئی جنگوں میں ان کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو عبداللہ عمرو عاص نے کہا کہ جناب وہ معاملہ الگ تھا، کیا سمجھ نہیں ہے؟ ایک طرف کہہ رہو جنت کے جوانوں کے ساتھ، انہی کے مقابلے میں یہ بھی تو تھے جنگ میں۔ حضرت عباس 13 سال کے جنگ صفین میں امام حسین ابن علی بھی ہیں، حسن ابن علی بھی ہیں، کہ انہی کے مقابلے میں تو لڑنے گیا اور آج کہہ رہے جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ کہ وہ معاملہ الگ ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ کیونکہ وہاں میرا باپ تھا اور قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والد کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے۔ لا ولا تقولوا لهما اف، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ وہاں میرا قصور نہیں، کیونکہ والد گیا تھا تو میں والد کی اطاعت میں تھا، اور جو والد کہتا ہے، قرآن کہتا ہے والد کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اختلاف ہوا، انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں حسین بن علی کے پاس، پوچھتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ صفین میں آپ کے مقابلے میں آیا، مجبور تھا کیونکہ باپ نے کہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا غلط کہہ رہا ہے، اس نے قرآن پڑھا تو ہے پر سمجھا نہیں ہے۔ کہ مولا کیا؟ فرمایا لا معصیت فی طاعت اللہ، اللہ کی مخلوق کی اطاعت خدا کی معصیت میں نہیں کی جاتی۔ باپ کی اطاعت واجب ہے، پر اگر وہ اطاعت اللہ کے مقابلے میں آ جائے، اگر وہ اطاعت ولی خدا کے مقابلے میں آ جائے، کہ خدا نے اگر کسی معصوم کو ولایت دی ہے اور اگر معصوم کہیں اور کھڑا رہے، تمہارا باپ کہیں اور کھڑا رہے، تو وہاں باپ کی نہیں سننی، وہاں وقت کے امام کی بات سننی ہے۔ بس کسی کا باپ کا بیٹا جا میرے لیے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ شراب لے کر آ، اب کہیں میرے بابا نے کہا کہ نہیں، فی معصیت اللہ، اگر خدا کی مخالفت میں کچھ کہہ رہا ہے، احترام اپنی جگہ پر، لیکن بات کو مانا نہیں جائے گا۔ جوان ہے، شادی کی بیوی اگر اطاعت خدا اور مخالفت خدا کروانا چاہتی ہے، فرمایا حرام ہے۔ شوہر اگر زوجہ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہے جو دین کی مخالفت میں ہے، فرمایا ادب اپنی جگہ، لیکن وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی طاعت میں کبھی بھی معصیت نہیں کیا کرتے۔ اس کا سر جھکا۔ اب کربلا کا میدان یہ پیغام دیتا ہے کہ اطاعت اگر دیکھنی ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو، نہ بھائی نے بھائی پہ اعتراض کیا، نہ بہن نے بھائی پہ اعتراض کیا، نہ عباس نے امام حسین پر اعتراض کیا، نہ اکبر نے حسین پر اعتراض کیا۔ یہ پوری اطاعت، مطلب یہ کانسیپٹ آف امامت ہے۔ اگر تم نے کسی کو رہبر و لیڈر بنایا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وسلموا تسلیما، اطاعت کرنی ہے۔ پہلے رغبت دلائی، پھر جب اپنے لشکر میں بلایا، انہیں مطیع کامل بلایا۔ کہتے ہیں پورے راستے میں وہاب قلبی، یہ خاندان بڑا فقیر خاندان تھا، وہاب کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ماں نے کہا بیٹا پانی نہیں ہے، سفر میں جا رہے تھے، اتنی پیاس، پانی ختم ہو چکا۔ بیٹے نے کہا اماں میں جاتا ہوں ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ یہ میاں بیوی دونوں نکلے، بہت دور دور گئے، ایک جگہ ان کو کھڈا ملا جس کے اندر پانی تھا، اس نے ہلکی سی پانی کی مشک بھری، بھرنے کے بعد بڑا خوشی خوشی دوڑا ماں کے خیمے کی طرف بڑھا۔ کہتا ہے پہلے جب بھی آتا تھا تو میری ماں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اب آیا تو بڑی مایوس، چہرہ مرجھایا ہوا،
میں نے کہا اماں پانی لایا ہوں، خوش ہو جائیں؟ کہا بیٹا ذرا ادھر آ۔ کہا اماں کیا ماجرا ہے، آج آپ خوش نہیں لگ رہی ہیں؟ پیاس تھی، اتنے دنوں کے بعد مجھے تھوڑا پانی ملا ہے، پھر سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ کہا بیٹا ادھر تو آ۔ کہتی بیٹے کو اور قریب لائی۔ اماں کیا ہے؟ بیٹے کا ہاتھ تھاما، خیمے کے پیچھے لے گئی۔ وہ بڑے تعجب میں دیکھتا ہے کہ جو پانی کی تلاش میں تھا اس کے خیمے کے پیچھے پانی کا چشمہ جاری ہوا پڑا ہے۔ کہ اتنا پانی، اتنا چشمہ کہاں سے جاری ہوا؟ کہ میرے لال جب تو پانی ڈھونڈنے گیا تھا تو یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، ایک نورانی شخص میرے خیمے کے باہر کھڑا ہوا، میں اس کو نہیں جانتی تھی پر ایسے لگ رہا تھا وہ مجھے بہت عرصے سے جانتا ہے۔ خیمے کے باہر سے آواز دی، وہاب کی ماں پریشان کیوں ہو پانی کے لیے؟ میں پریشان ہوئی، میرے بیٹے کو بھی جانتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے وہاب کی ماں، کہ خیمے سے باہر نکلی، ایسا نورانی چہرہ۔ کہنے لگا کس لیے پریشان ہو؟ میں نے کہا ہم فقیر ہیں، مسافر ہیں، جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے بیٹا، پانی کے تلاش میں گیا ہے۔ کہ ضرورت نہیں، ادھر آ جا۔ کہ مجھے لے گیا خیمے کے پیچھے، ایک ٹھوکر ماری، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ حضرت عیسیٰ ہو؟ کا نہیں، موسیٰ ہو؟ کا نہیں، خضر ہو؟ کا نہیں، کہ کون ہو جو اپنی ٹھوکر سے چشموں کو جاری کر رہا ہے؟ کہ میں آخری زمانے کے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ کہنے لگی کہ مولا میں ہوں تو فقیر غریب ہوں، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے چشمہ جاری کر دیا، میرے گھر میں ذرا دعوت کھائیے۔ تو مولا نے فرمایا ہمیں بہت جلدی ہے، ہم نے جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور منزل مقصود کی طرف جانا ہے۔ کہ اگر برا نہ مارے تو مخدرات میں جاؤں، بیویوں سے مل لوں، کسی کی کوئی خدمت کر لوں۔ امام نے کہا چلے جائیے۔ کہتے گئی مخدرات میں، پوچھتے پوچھتے کسی نے کہا کہ ان کی بہن ہے، یہ ان کا خیمہ ہے۔ کہتی جیسے خیمے کا پردہ ہٹا، نگاہ چہرے پہ پڑی، کہتی میرے لال میں نے زندگی میں مریم سنی تھی، اور آج ایسے لگا کہ میں مریم کو کیا کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں۔ ایسا نورانی چہرہ، اس طرح سے ذوب کیا ان کو اہل بیت نے اپنی طرف کہ یہی ماں اتنا ڈھل گئی ان چند دنوں میں کردار سیدہ زینب میں کہ وہ چیزیں جو ہم بی بی زینب کے لیے فرماتے ہیں کہ اون محمد کی شہادت ہو گئی، لیکن پورے سفر میں بچوں کو دیکھا نہیں۔ فرمایا اماں فضا جو علی کی بیٹی جب ایک مرتبہ دے دے پھر اس چیز کو واپس نہیں لیتی، وہی کردار وہب کی ماں کا۔ کہتے ہیں اس نصرانی وہب قلبی کو جب دشمن نے شہید کیا، دیکھیے بعض شہداء کے سر شام غریبہ کو کاٹے گئے نا، یا 11 محرم کو کاٹے گئے، وہب وہ شہید ہے کہ فوراً شہادت کے بعد اس کا سر کاٹا گیا تاکہ بتایا جائے حسین کے ساتھ کون ہے، نصرانی ہے۔ اور سر کاٹ کے اس کی ماں کو عبرت بنانے کے لیے ان ظالموں نے اسی وقت سر اس کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ کہتے ہیں بڑی بہادری سے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کا سر لیا، اور وہی سر جو اس کا لخت جگر تھا اسی سر کو اٹھا کے واپس دشمن کی طرف پھینک دیا۔ کہ میں اس خاندان کی ماننے والی ہوں جو ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں لیتے۔ یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے، یہ خوف ہے دشمن کے وجود میں کہ یہ مکتب رہا تو یہ قومیں بہادر بن جائیں گی، یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت ان کی نسلوں میں، ان کے بچوں میں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ان کی کوشش ہے یہ صرف ذکر تو کریں لیکن ان کے اندر فکر حسین آگے نہ بڑھے۔ فکر حسین یہ ہے کہ اگر تاریخ کے یزیدوں کو پڑھتے ہو تو آج کے یزیدوں کو پہچانو، اگر تاریخ کے شمر کو پڑھ رہے ہو تو آج کے شمر کو پہچانو۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا وَاعْتَبِرُوا یعتبروا، میں تمہیں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، بتا رہا ہوں کہ اے جوان، اے نسل، اپنے وجود میں کیا پیدا کر، عبرت پیدا کر۔ اب ایک جوان حضرت یوسف کی صورت کو پڑھے، تم نے کیا عبرت پیدا کی کہ تم نے گناہ سے کیسے بچنا ہے۔ اگر کوئی کربلا کو پڑھے تو سمجھے اگر ظلم کے مقابلے میں، مولا فرماتے کھڑے نہیں ہو سکتے بات تو کر سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے قلم سے تو اظہار کر سکتے ہو، وہ بھی نہ کرو اپنے چہرے کے ریئیکشن سے تو بتا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں تبرہ کا مقصد یہی ہے۔ ہم لعنت کا مقصد یہ ہے کہ جب لعنت بھیجتے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے نا، کس کا، یزید کا۔ جب السلام علی الحسین کہتا ہے یا صلوات بھیجتا ہے تو اس کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے، کس کی، محمد اور آل محمد کی۔ تو مقصد تولا، تبرہ کا مقصد، تولا کا مطلب اچھوں کی محبت اس کے دل میں لانا، تبرہ کا مطلب بروں کی نفرت اس کے دل میں پیدا کرنا، کیونکہ جب برے سے نفرت کرے گا پھر برے کے کردار پہ نہیں چلے گا،
اور اگر علی سے محبت کرے گا تو علی کے کردار پہ چلنا چاہے گا. تو فرمایا مجلس حسین وجود میں کشش پیدا کرنے کا نام ہے، گریوٹی پیدا کرنے کا نام ہے، کہ جب اس کے دل میں حسین کا عشق آ گیا، دنیا لاکھوں خرچ کر کے کبھی یورپ جاتی ہے، کبھی ترکی جاتی ہے، کبھی سیاحت کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں میں جاتی ہے. یہ بڑا عجیب ہے، لاکھوں خرچ کر کے کربلا جاتا ہے، اتنی گرمی میں پیدل چلتا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ارے یہ کیسا عشق ہے، نہ چھالوں کو دیکھتا ہے نہ تکلیف کو دیکھتا ہے. کہتا میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں جب بین الحرمین پہنچتا ہوں اور نگاہ حسین کے روضے پہ پڑتی ہے. یہ وہ عشق ہے، عشق پاک، محبت پاک. تو مجلس حسین نسلوں کی پاکیزگی کا نام ہے. کیوں فرمایا اہل بیت کا چاہنے والا حلالی ہوتا ہے؟ مطلب کیا حلالی کا مطلب؟ کیونکہ یہ نسلیں گناہ کی طرف جاتی نہیں ہیں. جو نظم ولایت اہل بیت کے اندر زندگی گزاریں اور جو ان سے دور ہو گئے وہ فسق و فجور میں چلے جاتے ہیں، وہ برائیوں میں چلے جاتے ہیں. فرمایا شکر خدا کرو کہ خدا نے تجھے محبت محمد اور آل محمد عطا کی. یہ محبت نسلوں کی پاکیزگی کا نام ہے. دوسروں کے بچے شاید ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن وہ شیعہ جس نے خود کو فرش عزا سے جوڑے رکھا. ہمارے اندر بھی بعض ہیں جو ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جنہوں نے خود کو مجلس سے، عاشورہ سے، امام حسین کے حرم سے جوڑے رکھا. فرمایا وہ نسلیں پھر کبھی بھی نہیں بگڑتی. اس کی ضمانت خود امام حسین اور حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلوات پڑھیں مولا کی شان و آل محمد. فرما شکر کرو کہ خدا نے تجھے نعمت غم امام حسین دی. خود غم، یہ جو آپ حضرت علی اصغر پہ روتے ہیں، جوانی اکبر پہ روتے ہیں، فرما یہ فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ امام حسین میرے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتے. جو بندہ صبح سے شام تک کربلا کے 1400 سال پہلے والے غم پہ روئے، وہ ظالم نہیں ہو سکتا. وہ کسی یتیم کو دیکھے گا رو پڑے گا. کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین چھوٹی بچی کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے، بازار میں جاتے تھے گوشت کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے، کسی جوان بچے کی شادی میں جاتے تھے ہائے علی اکبر کہہ کے رو پڑتے تھے، وضو کرتے تھے پانی سے، پانی کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے. جس کا دل کربلا سے مل جائے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. وہ انسان کبھی ظالم نہیں ہوتا، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کیونکہ کربلا نے اس کے دل کی زمین کو کیا کر دیا ہے؟ نرم کر دیا. تبھی فرمایا اپنے بچوں کو کچھ چیزیں سکھایا کرو. ایک ذکر اہل بیت، دوسرا فکر اہل بیت. چوتھے ماں فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو. کہ مولا سلام کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ زیارت عاشورہ 100 سلام امام حسین. فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے. 70,000 ممبروں سے علی بن ابی طالب کو سب و شتم کیا. ایک نسل بنائی بنو امیہ نے. بچپن سے یہ سنتے آئے مولا علی کی برائی، مولا علی کی برائی. جب یہ جوان ہوئے تو دل بغض سے بھر گئے. کہا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا. کہا نہیں. کہا پھر کیوں مارنے آئے؟ کہا بغضاً لابیک، تمہارے بابا کے بغض میں آج تجھے مارنے آئے. ایک نسل پنی اور بڑی ہوئی علی کے بغض میں. نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا امام حسین کو شہید کیا. اب یہاں پہ چوتھے ماں فرماتے ہیں ترس گئے تھے میرے بابا، کوئی آئے ان کو سلام کرے. کہتے تھے سلام نہ کرو، علیاذ باللہ یہ باغی ہے. کوفے کی بازار ہے، شام کا بازار ہے، سیدہ زینب کو پتھر مارے جانے. فرماتی ہیں پتھر مارو پر میرے حسین کو باغی نہ کہو. میرا حسین کون ہے؟ نمازی ہے. فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو. اس سلام میں اتنی برکت ہے، اگر خلوص سے کیا جائے تو خدا اس سلام کے صدقے میں تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. 4 سلام ہیں امام حسین کے زیارت عاشورہ کے. فرمایا کسی معصوم کے نام میں اتنا اثر نہیں جتنا حسین ابن علی کے نام میں اثر ہے. یہ ذکر دلوں کو نرم کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا لے جائیں. آج ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا. آج ایسے سلام کریں جیسے سیدہ سکینہ نے اپنے غریب بابا کو سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد اور بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نگاہ حسین کے پامال بدن پہ پڑی اللہ کسی بہن کے سائے میں رہی عاشور کے دن 4 گھنٹے کی دوری ہوئی میرے چوتھے امام فرماتے ہیں 50 سال بھائی کے ساتھ رہنے والی جب 4 گھنٹے کے بعد بھائی کے بدن کو دیکھا بڑے تعجب سے کہنے لگی انت اخی کیا تو ہی میرا حسین ہے کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے بہن بھائی کو پہچان نہ سکی نگاہیں آسماں کی طرف بلند کی فرمایا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے وہ اماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا اللہ جانے میرے مولا کے بدن سے کتنا ظلم ہوا کہ بہن بھائی کو پہچان نہ سکے یہ لئی جب گھوڑے دوڑانے کے بعد ابن سعد کے پاس آیا کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی اب مجھے نہیں پتا 4 سالہ بچی نے بابا کا زخمی بدن